नाजरीन, मैं हूँ शौकत आबदी। प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नहजुल बलागा के लेटर नंबर 53 पर लगातार अपने मेहमान आले जनाब प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब से तबादला ख्याल कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुड गवर्नेंस के लिए तक़वे की कितनी इम्पोर्टेंस है, इस पर हमने रोशनी डाली। आज भी हम अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर के एडवाइज़र्स कैसे होना चाहिए, हुक्मरान के जो सलाहकार हैं वो कैसे होना चाहिए। उसके सिलसिले में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को क्या हिदायत दी थी। शौकत साहब, शुक्रिया आपका कि इस गुफ्तगू को आप इस मोड़ तक और इस मुकाम तक ले आए हैं कि रूलर के एडवाइज़र्स कैसे होना चाहिए। एडवाइज़र्स हमेशा से किसी भी हुकूमत, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है, किसी भी हुकूमत के पिलर्स होते हैं, ये अमूद होते हैं, ये इन्हीं के सहारे पर हुकूमतें चलती हैं। और इन्हीं को एक पूरा तबका होता है कि जिनको नोबल्स कहा जाता है। ये नोबल्स कौन हैं? हुकूमत के मुकर्रब लोग या कैबिनेट के, जिसमें ऐसे यानी मुशाविर रखे जाते हैं, ऐसे एडवाइज़र्स रखे जाते हैं जो हाकिम को मुख्तलिफ़ चीज़ों में मशवरे देते हैं, हर तरह की सिचुएशन से को इकट्ठा करके फिर एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। और तमाम हुकूमतें, चाहे वो डेमोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे वो मोनार्की हो, और चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो किसी और तरह की हुकूमत हो, कम्युनिस्ट तरह की हुकूमत हो या जैसी भी हुकूमत हो, चाहे थियोक्रेसी हो, मजहबी हुकूमत हो, हर जगह इन एडवाइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, होती रही है। मेडिवल पीरियड में आप देख लीजिए कि जो बादशाह थे वो सब अपने एडवाइज़र्स रखते थे और उनको नोबल्स कहा जाता था। नोबल्स जो हैं वो असल में हुकूमत का सहारा होते थे। इन्हीं नोबल्स को खवास भी कहा जाता है। तो इसी वजह से बाकायदा ये टर्म चला है कि अवाम और खवास। तो खवास कौन है? जो गवर्नमेंट के नज़दीक हैं। यानी वो किस तरह नज़दीक हैं कि वो, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था जी कि पिछले एपिसोड में हमने जी आवाम के आखिरी तबके तक जाकर बातचीत की थी कि किस तरह से एक रूलर को उनका ख्याल रखना है। बिल्कुल। और मौलाए कायनात ने जो हिदायत दी थी उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन अब एडवाइज़र्स के सिलेक्शन के लिए जो खवास हैं, जिनको आप नोबल्स कह रहे हैं, जिनको खवास यानी जो कैबिनेट के लोग हैं, बहुत ही करीबी लोग हैं, उनके सिलसिले के अंदर जो अब हम इसलिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि ये हुकूमत को ख़राब भी कर सकते हैं और हुकूमत को बेहतर रास्ते पर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे होना चाहिए। मौलाए कायनात ने इनके बारे में क्या इरशाद फरमाया? तो वही मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूं कि चूँकि ये ख़त बहुत डिटेल्ड है और उसमें इनके बारे में भी, इनकी क्वालिफ़िकेशंस और इनकी सिफ़ात के बारे में भी मौला ने गुफ्तगू की है, लेकिन एक बहुत इंतहाई यानी बलीग पैराग्राफ है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि लेटर के पैरा हैं उनको पढ़ा जाए और उसके बाद फिर हम उससे और उसको अगर हम देखें चाहेंगे तो कि उन तमाम बातों को हम आज के दौर में पूरी तरह से मुंतबिक कर सकते हैं। अब देखिए, एक मुकाम पर आप फरमाते हैं कि तुम्हें सब तरीक़ों से ज़्यादा वो तरीक़ा पसंद होना चाहिए जो हक़ के एतबार से बेहतरीन, इंसाफ के लिहाज से सबको शामिल और रियाया के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की मर्ज़ी के मुताबिक हो, क्योंकि अवाम की नाराज़गी खवास की रजामंदी को बेअसर बना देती है और ख़ास की नाराज़गी अवाम की रजामंदी के होते हुए नज़रअंदाज की जा सकती है। मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर आगे बढ़ें। अहम जुमला है ये। मौला ये बताना चाहते हैं कि दो तबके हैं तुम्हारी हुकूमत में। खवास कौन है? हुकूमत के करीब का तबका, जिसके कनेक्शंस हुकूमत तक हैं। और अवाम कौन है? जिसके कनेक्शन हुकूमत तक नहीं। वो आम मेहनत कश तबका है, जो काश्तकारी करता है, जो तिजारत करता है, जो नौकरी करता है, मुलाजमत करता है, दुकान करता है, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करता है। तो होता ये हर ज़माने में और हर हुकूमत में ये होता आया है कि जो अता होती है, कि जो कुछ मिलना होता है, उन सब में जो असल क्रीम होती है वो ये खवास ले जाते हैं और आवाम के हाथों में बहुत थोड़ा सा रह जाता है। मौला क्या फरमा रहे हैं? मौला ये फरमा रहे हैं कि खवास राज़ी हों और आवाम नाराज़ हों, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते।
ہاں عوام راضی ہوں اور اگر خواص ناراض بھی ہو جائیں، پبلک اگر جو ہے پبلک ناراض ہے، پبلک کو ناراض مت کرنا مت کسی بھی کرنا۔ حال میں، ہاں اگر بھلے خواص سے کسی تمہارے وجہ سے بہت ناراض ہو قریب کے جائیں، لوگ ناراض ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، بالکل خواص کی ناراضگی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یعنی آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، لیکن عوام راضی ہو تو خواص کی ناراضگی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا الٹا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ عوام ناراض ہو اور خواص جو ہے وہ ہو، جبکہ مطلب آپ کے ارد گرد کے 4 لوگ 10 لوگ جو ہیں 20 لوگ جو ہیں وہ خوب خوش رہیں وہ خوب اور خوش پبلک رہیں، ناراض ہو جائے، دولت کی ایسا نہیں بارش ہونا ان کے چاہیے، اوپر ہو رہی ہو اور جتنی ساری بھی فیسلٹی ان کو مل رہی ہے، حکومت کی جتنی بھی عطایا ہو رہی ہوں اس کی ساری بارش انہی کے اوپر ہو اور عوام تک چند چھینٹیں پہنچ پائیں، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے اور جیسا کہ پچھلے زمانوں میں جو ہوتا آیا ہے۔ لیڈرز ہیں ان کے پاس باقاعدہ طور کے اوپر ہر طرح کی بالکل، فیسلٹی ہے، اور ان کا کینٹین میں کھانا سستا ہے، جی ہاں، ان کو ٹریول کی فیسلٹی ہے، تمام ساری چیزیں فیسلٹیز، ہیں ان کو اور پینشن عوام مل رہی ہے، عوام کے تمام اوپر چیزیں مل مہنگائی رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انتہائی بلیغ جملے آپ نے فرمائے ہیں، یاد رکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھون چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ خواص کی کیا خاصیت، خواص کی کیا خاصیت ہے کہ جب خوشحالی ہوگی تو یہ بوجھ ہیں حکومت کے اوپر، آپ ان کو دیتے جائیے، ان کو کھلاتے جائیے، ان کے اوپر فیسلٹیز کی بارش کرتے چلے جائیے، جب مصیبت ہوگی تو یہ کترا جائیں گے، یہ اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں گے، یہ اپنے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں گے اور ان کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ دھوپ میں کیوں کر جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ انتہائی ناز و نعم میں پلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے انصاف پر ناک بھون چڑھانے والا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ واہ واہ واہ، عوام انصاف پہ ناک بھون نہیں سکوڑتی، ہمیشہ خواص انصاف پر ناک بھون سکوڑتے ہیں، اسپیشل فیسلٹی کیونکہ یہ اسپیشل چیزیں چاہتے ہیں، جسٹس سے الگ چاہتے ہیں، پریفرینشیل ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، اور یہ لطف کی بات ہے کہ امیر المومنین کی حکومت میں جو بھی ڈسٹربنس پیدا ہوئے وہ انہی خواص نے پیدا کیے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ہم چونکہ اسپیشل ہیں، ہم مقرب ہیں، ہم نوبل ہیں، ہمارا خاندان بلند ہے اور ہم نے جو ہے وہ اسلام میں بہت سا کنٹریبیوشن ہمارا ہے، لہٰذا یہ کہ ہمیں پریفرینشیل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، ہمیں الگ ملنا چاہیے، ہمیں اسپیشل کچھ ملنا چاہیے۔ تو انصاف کے اوپر ناک بھون کبھی عوام نہیں چڑھاتی بلکہ خواص چڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا، یعنی امیر المومنین کی کتنی باریک گرفت ہے یعنی حکومت کے معاملات کی طرف، کہ یہ خواص ہیں جو انصاف کے اوپر جو ہیں وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں اور جب ملنے کا موقع آتا ہے تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو آپ نے عوام اور خواص کی بات چیت کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نام ان کا ایڈوائزری بورڈ کیسا ہونا چاہیے، جو میرا سوال جی ہاں بالکل، اور جو ہے وہ اچھا اس کے بعد اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم کسی ایسے کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤ جو چغل خور ہو، جو ہر وقت، دیکھیں کتنی اہم بات ہے، جو ہر وقت دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہو، اور دیکھو لوگوں کے عیب کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مت تانگ جھانک کرو، یہ وہی اسی جملے کی بازگشت ہے جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جس طرح خداوند عالم اپنے بندوں کے اوپر وہ سب رحم و کرم جاری رکھتا ہے، پانی برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، دریاؤں کو بہاتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ ہے کہ جس طرح سے اللہ نے تمہارے عیوب پہ پردہ ڈال رکھا ہے اس طرح سے تم دوسروں کو عیوب پہ بھی تو پردہ ڈالو، کیونکہ تم اس کی رحمتوں کا ایک ریفلیکشن ہو لوگوں کے سامنے۔ تو ایڈوائزرز جو ہے وہ چغل خور نہیں ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کی عیب جوئی میں لگے رہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد ایک اہم گفتگو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، یعنی کنجوس کو، بالکل کنجوس کو، وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ کیا مطلب؟ بھلائی، اگر آپ نے کنجوس کو اپنا ایڈوائزر بنایا، یعنی ایک چغل خور کو نہیں بنانا ایڈوائزر اور دوسرے کنجوس کو نہیں بنانا ہے، کیونکہ وہ جس وقت آپ بخشش اور عطا کرنے پر آئیں گے اس وقت یہ پبلک ویلفیئر کا کچھ کام کریں گے تو یہ فقر و افلاس کا ڈر دکھا کر، یعنی تنگی کا ڈر دکھا کر، خزانہ خالی ہو جائے گا، تمہیں اس بھلائی سے باز رکھے گا۔ یعنی پبلک ویلفیئر میں جب تم کام کرنا چاہو گے تو ظاہر سی بات ہے پیسہ لگے گا،
تو تم کو وہ کیا کنجوس جو ہوگا اس خرچ کو روک دے گا تمہیں. اور ظاہر سی بات چیت ہے پبلک پر جب تک کوئی پبلک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا وہ حکومت سے خوش نہیں ہوگی اور پبلک کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ بھی کرنا ہوگا. بخل تو بخیل جو ہے اسے روکے گا. بالکل. تو بخل ایک نیگیٹو کوالٹی ہے پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور پبلک کیپیسٹی میں بھی. یعنی اگر مولا نے بتا دیا کہ چاپلوسوں کو اور کنجوسوں کو اور کنجوسوں کو اپنے قریب بتانے دو, اس لیے کہ یہ تمہیں بھلائی کرتے وقت بھلائی سے روک دیں گے کسی ایسا خوف دلا کر کے, ایک ایسا ڈر دلا کر. لیکن یہ جملہ یہیں پہ نہیں پورا ہوتا, اب معاملہ آگے جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ نیگیٹو کوالٹی آتی ہے. آپ فرماتے ہیں اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا. اچھا بزدل کو بھی اپنے قریب بتانے دینا, اس لیے کہ وہ تمہاری بلند ہمتی کو جو ہے پست ہمتی سے تبدیل کر دے گا. جب تم کسی بڑی مہم کی طرف جانا چاہو گے تو وہ ایسا تمہارے سامنے منظر پیش کرے گا کہ ڈرا دے گا. اور یہاں پہ ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کیا ہے مولا نے, آپ دیکھیں گے اس جملے کو کہ اچھا اب پست کر دیا. اور نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نگاہوں میں سجا کر پیش کرے گا. یاد رکھو کہ بخل, بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے. بہت اہم جو ہیں جملے ہیں جس کی طرف بہت یعنی ڈیٹیل ڈسکشن درکار ہے, جس کے لیے کہ نہ لالچی سے مشورہ طلب کرنا. لالچی کی خصوصیت کیا بتائی؟ دیکھیے پہلے بخل کے بعد بزدلی, اور بزدلی کے بعد لالچی کنجوس اور بزدل. یہ ان تینوں کو اپنے قریب مت آنے دینا. دیکھیے ایڈوائزرز میں یہ تینوں نہ آنے پائیں, کتنی بڑی بات ہے. لالچی کی کیا خاصیت بتائی اور پھر تینوں کی کامن صفت کیا بتائی ہے, یہ بات ہونی چاہیے. لالچی وہ ہے کہ جو تمہیں حرام طریقے سے, غلط طریقے سے پیسہ کمانے پر مائل کرے گا. یعنی وہ نہیں دیکھے گی کہ پبلک کی کیا پوزیشن ہے, ٹیکس دے پائے گی کہ نہیں, حالات ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے. اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ سچویشن کو اور سینیریو کو ایسا سجا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ بس اس سے اتنا پیسہ آ جائے گا, اتنا آ جائے گا. یعنی بخیل تمہیں روکے گا اور لالچی تمہیں خون چوسنے کے لیے آمادہ کرے گا. مطلب ایک جنتا کا خون چوسے گا اور ایک جنتا کو ویلفیئر کے کام سے روکے گا ایڈوائزر جو ہے. اچھا اب دیکھیے بزدل کتنی اچھی بات بتائی کہ کنجوس ایک صفت الگ ہے, بخیل صفت الگ ہے, لالچی صفت الگ ہے, بزدل صفت الگ ہے. لیکن مولا نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے مایوس ہونے میں یہ سب کامن ہے. اللہ اس کے مطلب نہ بزدل سے خوش ہے نہ کنجوس سے خوش ہے. کیوں کامن ہے؟ نہ لالچی سے خوش ہے. کیونکہ اللہ سے, یہ تینوں اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں. بزدل اس لیے بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ سے کسی نیکی کا امیدوار نہیں ہوتا. بخیل اس لیے پیسہ جمع کرتا ہے کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, اس لیے ہم پیسہ جمع کریں. یعنی بخیل بھی اللہ سے نا امید ہے اور یہ جو لالچی ہے یہ بھی اللہ سے نا امید ہے, اس لیے کہ ان تینوں کو یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا بہتری آنے والی ہے. یہ تو ایک اللہ کے اوپر ٹرسٹ کی بات چیت ہے. لیکن یہ اگر کنجوس ایڈوائزر ہوگا, ٹھیک ہے, اگر جو ہے لالچی ایڈوائزر ہوگا, اگر بزدل ایڈوائزر ہوگا, تو پھر کیا اثر پڑے گا عوام کے اوپر, حکومت کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے, یہ بتائیں. ظاہر ہے کہ اگر بزدل ہوگا تو وہ جو ہے وہ بڑی مہم کی طرف انسان کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. یعنی کنٹری کے انٹرسٹ میں اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو اس میں وہ آرمی کو لے جا کر وہاں وہ حوصلے پست کر دے گا. وہ نہیں کہے گا کہ آرمی مت جائے وہاں کے, بڑی جنگی مہم میں اس کے حوصلے پست. مطلب وہ جنگ سے فرار ہوگا. یعنی اگر جب ضرورت پڑے گی, بلند ہمتی جہاں پر کی اگر مان لیجیے کنٹری کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, بلند ہمتی مومن کی شان ہے کہ کرش کرنا ہے کسی ایسے زبردست لوگوں کو, بزدل جو ہے وہ حکومت کو ذلیل کروا دے گا. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ دھمکاتے ہیں, بہت سے ایسے ممالک کو دھمکاتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو بلند ہمت ممالک ہیں وہ ان دھمکیوں کا پر اثر نہیں لیتے ہیں. لیکن اگر یہی
وہ بزدل ہوتے تو ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے. ابھی ابھی آپ یو ایس اور ایران والا تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ سب سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ ہے اور ایک طرف معاملات ہیں. لیکن یہ کہ اگر بزدل ہوتے تو امریکہ کے مقابلے میں نہیں ڈٹتے, کب کے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے اور اپنی عزت کو خود ہی بیچ چکے ہوتے. لیکن بحمداللہ آج بھی اگر بہادر ہے تو پھر عزت کے ساتھ. بالکل. لالچی ہے تو غلط طریقوں سے پیسہ کمائے گا. قدرت نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے, اور یہ جو اسلامی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دولت کتنی ہی کیوں نہ آ جائے, اگر طریقہ غلط ہے تو وہ دولت غلط ہے. تو لالچی تو وہ بھی ہے نا کہ اپنا پیسہ بچائے گا تو کسی غریب کی مدد بھی نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا, اپنے خاندان کو نہیں دے گا, نہیں کر سکتا, اپنے پاس پڑوس کو نہیں دے گا, نہیں کر سکتا. یہی تو مولا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حاکم کے کچھ کوالٹیز ہیں اور کچھ ایڈوائزرز کی کوالٹیز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو کوالٹیز حاکم کے لیے درکار ہوں وہی ایڈوائزرز کے لیے ہوں. ایڈوائزرز کے لیے مختلف جو ہے وہ ہو سکتی ہیں, لیکن مولا نے یہ بتایا ہے کہ تم ایسے دور اندیش اپنے لیے ایڈوائزرز رکھو, ایسے کوالٹی والے رکھو جن کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں نہ پائی جائیں, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں انسان کو فلاح و بہبود اور پبلک کے ویلفیئر سے روک دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ کر دیتی ہیں کہ جس میں حاکم رہنے لگتا ہے, اور یہ لوگ مل کے حاکم کے چاروں طرف ایک حلقہ بنا دیتے ہیں اور ایک سرکل بنا دیتے ہیں. اس سرکل کے بعد وہ دنیا کو جس طرح وہ دیکھنا چاہتا ہے اس طرح نہیں, بلکہ یہ جیسے دکھانا چاہتے ہیں ویسے حاکم دیکھنے لگتا ہے. اس کے مطلب ایڈوائزر جو ہیں وہ حکومت کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں, رولرز کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. پورا ایڈمنسٹریشن ان کے بل پہ چلتا ہے اور چیزیں ان کے بل پہ چلتی ہیں, تمام چیزیں. تو اگر ایڈوائزر اچھے نہ ہوئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پبلک کا ویلفیئر ہونا اور گڈ گورننس ان کے بغیر تقریباً ایک امر محال ہے, امر دشوار ہے. اسی لیے امیر المومنین نے اس خط میں ایڈوائزرز کے انتخاب پر بہت اہم جو ہے وہ اہمیت دی ہے اور اس پہ روشنی ڈالی ہے, بہت زور دیا ہے کہ تمہارے جو ایڈوائزرز ہونے چاہیے ان کے اندر یہ کوالٹیز, اسپیشلی بہت سی کوالٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جہالت نہیں ہونی چاہیے اور بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تینوں بہت زیادہ اہم کوالٹیز جو نہیں ہونی چاہیے. کہ بخیل کو کبھی اپنے قریب مت آنے دینا, کیونکہ بخیل یہ کرے گا. یعنی اگر اس کے اندر ساری کوالٹیز ہیں, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, لیکن صلاحیت رکھنے کے بعد اگر وہ کنجوس ہے, ٹھیک ہے, صلاحیت رکھنے کے بعد وہ اگر کیا نام ہے لالچی ہے, حریص ہے, صلاحیت رکھنے کے بعد اگر وہ بزدل ہے تو اس کو ایڈوائزر نہیں بنانا چاہیے. تو اس کے مطلب ایک بہت بڑا میسج دیا ہے ان لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہیں لالچی, بزدل اور کنجوس کو مت رکھیں, اور اپنے ایڈوائزرز میں جہاں ان کی کوالٹی دیکھتے ہیں وہاں ان کی ان صفات کو دیکھنا بھی ضروری ہے. آج بھی حکمرانوں کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ممکن ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایڈوائزر کے بارے میں تو آپ نے یہ بتایا کہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کیبنٹ کو اپنے کیا نام ہے چلانے کے لیے, کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں, پوری ایک مشینری تو اگر دیکھا جائے تو ایڈوائزر اور کیبنٹ ہی مل کر پوری حکومت کو چلاتی ہے. تو اس کے سلسلے میں چاہوں گا کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر ذرا سا روشنی ڈالیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک اس خطبہ نمبر 53 کا پیغام جا سکے. شوکت صاحب, انتہائی اہم موضوع کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ایڈوائزرز کے اوپر, مولا نے اس خط میں بہت گولڈن جملے تحریر کیے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں, اور میں ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور ان کی تشریح بھی کروں گا کہ آج کے حالات میں وہ کتنے ریلیونٹ ہیں. کہ آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا, کیبنٹ, تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے. یعنی اپنی کیبنٹ میں منسٹری اسے مت دینا جو پرانی گورنمنٹ میں کرائم اور کرپشن کر چکا ہو. یہ گفتگو ہے. اور ابھی دیکھیے اس کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں, جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے, اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کے منسٹرز کو اگر تم نے اپنے قریب کر لیا تو وہ کرمنلز کے سپورٹر. آپ اس کو یوں دیکھیں کہ آج سرکاریں بدل جاتی ہیں, سیکریٹریز وہی رہتے ہیں. کیا بات ہے. جنہوں نے پچھلی حکومتوں میں کرپشن کیے, تو وہی جب نئی سرکار آتی ہے, نئے لوگ وہ
یعنی ہو سکتا ہے انیشیل سٹیج میں وہ بھولے بھالے ہوں, ان کو یہ سارے راستے سجھا دیتے ہیں کہ اس راستے سے آپ کو یہ کرپشن کرنا ہے, اس راستے سے آپ کو رولر اگر صحیح بھی ہے جی اور ایڈوائزر اور کیبنٹ نہیں ہے صحیح, تو بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات ہے. تو تم ایسے لوگوں کو تبدیل کر دینا. میں چاہوں گا اور آگے کیا کیا ہے جی اس سے پہلے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلے لوگوں کے گناہوں میں شریک رہ چکے ہیں, ظلم میں شریک رہ چکے ہیں, تم انہیں ہرگز بالکل اپنا وزیر مت بناؤ. تم نئے لوگوں کو لے کے آؤ, فریش لوگوں کو لے کر کے آؤ, تاکہ وہ اپنی فریشنس, جو ذہن کی فریشنس ہے, کیونکہ یہ جو وزیر ہیں کیریکٹر پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. جی ان کے اوپر بوجھ ہے, ان کے ضمیر اور ان کی روح کے اوپر بوجھ ہے, ان کے گناہوں کا بوجھ ہے. اور پبلک بھی ان کو صحیح نگاہ سمجھ رہی ہے, نگاہ سے نہیں دیکھے گی, پبلک سمجھ رہی ہے, پھر وہ چور آ گیا. ہاں تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ آج جو کوئی سبسٹینشل چینج حکومتوں میں نہیں آ پاتا, وہ اسی وجہ سے کہ بھئی نیتا تو بدل گئے, حاکم تو بدل گئے, سیکریٹری تو وہی ہے. تو جب وہی ایڈوائزر وہی ہے تو وہ ان کو اسی پرانے راستے پر لگا دیتا ہے. اس کے آگے دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں کہ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے, مگر ان کی طرح گناہوں کی گراں باریوں میں دبے ہوئے نہیں ہوں گے. مطلب ان میں کوالٹی ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن ان کے جیسی بد کرداری نہیں ہوگی. جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہوگی, نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہوگا, اور ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا. بڑی اہم بات ہے, اور میں چاہتا ہوں اس کی میں آپ کی تشریح کروں کہ یہ یعنی ٹیلنٹ میں تو اچھے ہوں گے, مگر ان کا پاس نہیں ہوگا, ایسا گنہگار پاس نہیں ہوگا. اب معاملہ ہوتا کیا ہے, آج کل ہسٹری شیٹ نہیں ہوگی, ان کی فائلیں نہیں ہوں گی. جب ایسی فائلیں بنی ہوتی ہیں تو لوگ انہی فائلوں کے ذریعے بلیک میل کر کے ان کو اور اسی راستے پہ چڑھاتے ہیں, حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور جب اگر یہ سیدھے بننا بھی چاہیں تو ان کی وہی فائلیں دکھا کر کے ان کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے کچھ سیدھا کرنا چاہا تو ہم تمہاری وہ فائل کھول دیں گے. تو مولا یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا بوجھ تمہارے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گا. تم ایسے فریش لوگ لے کے آؤ جن کے پاس صلاحیت ہو, اور جو ہسٹری شیٹر نہ ہو, جن کا پاس اس طرح کا نہ ہو, جن کی فائلیں اس طرح کی نہ ہو کہ جن کی فائلوں کا خوف دکھا کے ان کو بلیک میل کیا جائے, کیونکہ یہ تمہارے اوپر ہلکے ہوں گے, ان کی وجہ سے تمہیں کمپرومائزز نہیں کرنے ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ کتنی اہم ہے کہ جو بتانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے برعکس جو ہے, یعنی جو لوگ تھے بھلے سے صلاحیت میں بہت اچھے رہے ہوں, لیکن انہوں نے کرپشن کر رکھا ہے, ان کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, وہ ظالموں کو سپورٹ کرتے تھے, ایسے لوگ لاکھ ان کے اندر ٹیلنٹ ہوں, آپ اپنی کیبنٹ میں مت لائیے, بلکہ ان لوگوں کو لائیے جن کا کیریکٹر فیئر ہے اور اس طرح کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم لیٹر نمبر 53 کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں کہ یہ ایک نسخہ ہے, صرف کسی خاص طبقے یا کسی خاص ریجن کی خوشحالی کا نہیں, پوری دنیا کی. اور آپ نے بہترین چیز رکھی ہے, بہترین نام رکھا ہے اپنے پروگرام کا, یونیورسل پیس. یونیورسل پیس کا ایک نسخہ ہے, ایک اکسیر ہے. تو یہ اکسیر اسی طرح سے ہے کہ آپ بھائی اسی لیے تو حضرت علی سمبل آف یونیورسل پیس ہیں کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے چلانا چاہیے. اب آپ فرماتے ہیں کہ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا کیونکہ ان کی کوئی ہسٹری شیٹ نہیں ہوگی, اور یہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے, اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے. ان کے ایسوسیشن دوسروں سے نہیں ہوں گے بلکہ تمہاری طرف مخلص ہوں گے, شریف لوگوں اور پچھلی سرکاروں سے نہیں ہوں گے ان کے ایسوسیشن. اور جب تم ان کو آگے لاؤ گے تو خوش بھی ہوں گے. بالکل. اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط ضبط نہیں رکھیں گے. انہی کو تم خلوت اور جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہرانا. پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں. بہت بڑی بات چیت ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیے. یعنی کہ ایک تو انہوں نے کہا, دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اچھے لوگ جن کے اندر جن کا کیریکٹر بہت اچھا ہے, جن کے اندر ایبیلٹی پائی جاتی ہے, ان کو اگر تم آگے لاؤ گے تو ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ غلط لوگوں سے جڑے بھی نہیں ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھو, اپنے سیکرٹ میٹنگز میں بھی ان کو
بالکل رکھو شامل رکھو اور ہر جگہ ان کو انوالو کرو. ٹھیک ہے, جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات چیت کی ہے. اور جو دوسری بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کمال کی ہے. جی عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ حاکم کے گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ حاکم کے چاپلوس ہوتے ہیں. وہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں جو حاکم کو پسند ہو اور وہ نہیں کہنا چاہتے جو اسے ناپسند ہو. واہ واہ واہ. اس کے اشاروں سے اس کے اتنے مزاج شناس ہوتے ہیں کہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, بلکہ یہ کہ بادشاہ کو جو پسند ہو, حاکم کو جو پسند ہو, خلیفہ کو جو پسند ہو, کنگ کو جو پسند ہو, رولر کو جو پسند ہو وہ لینا چاہتے ہیں. تو ایسے حاکم ایسے اپنے ایڈوائزرز لے کے آؤ کہ جو تمہارے منہ پر حق کی کڑوی بات کہنے کی جرت رکھتے ہوں, تاکہ تم کو تصویر کا صحیح رخ دکھا سکیں, تمہیں ٹرو پکچر دکھا سکیں. اگر تم ایسے لوگوں کو لے کے آؤ گے, ایسے تم ایڈوائزر اپنے سامنے پیش کرو گے, تو دیکھو حکومت کا نقشہ بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے, عوام خوشحال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. دنیا اگر اس کو اپنے جو ہے وہ حکومتوں کا ایک نمونہ عمل بنا لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا میں جو ہے وہ خوشحالی اور امن اور اس کا دور دورہ نہیں ہوتا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے واضح کر دیا کہ اچھے لوگ ہی کیبنٹ میں ہونے چاہیے, اچھے لوگ ہی ایڈوائزرز ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہو, ایسے لوگوں کو نہیں بڑھانا چاہیے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو, جو حکومت کے اوپر بوجھ بن سکتے ہوں, جن کی وجہ سے حکومت کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہو, بلکہ ایسے لوگوں کو جن کے اندر کوالٹی ہو اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو, ان سے مشورے کرنا چاہیے. اور ان کے اندر ایک خصوصیت اور بھی ہونی چاہیے کہ وہ کھل کر جو ہے اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ کڑوی سے کڑوی بات بھی وہ اپنے حاکم کے سامنے رکھ سکیں. چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ لیٹر نمبر 53 پر ہم آگے بھی اپنے مہمان سے تبادلہ خیال کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.